मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो अब क्या हुआ ये है कि ये 400-500 साल पहले जब गोरे उंदलुस में, स्पेन में हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए यूरोप से आया करते थे, जब हमारी यूनिवर्सिटी में देखते ना, कहते यार एक इनका मजहब है, ये साइंस टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक हमारे पादरी हैं, वो दुनिया को गोल मारने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये भी इस्लाम की हक़ानियत है। जब साइंसदानों ने कहा ना दुनिया गोल है, किसी एक मुस्लिम स्कॉलर ने भी उसकी मुखालफत नहीं की। कुछ बेवकूफों ने अब की है, लेकिन उस वक्त कोई भी नहीं। इसको बहुत आसानी से, क्यों, कहीं भी साइंस कुरान से टकरा नहीं रही है। तभी कोई साइंसी थ्योरी जो हकीकत पर मबनी हो, कहीं भी किसी मुस्लिम स्कॉलर, जो मोतबर मुस्लिम स्कॉलर हैं, मेजॉरिटी है, उन्होंने कहीं भी किसी की मुखालफत नहीं, सिर्फ डार्विन की है। क्यों? वो थ्योरी है, हकीकत नहीं है। उसकी तो फिर ईसाइयों ने भी की, यहूदी, वो अभी तक साबित, बल्कि उसके खिलाफ दलाइल हैं कि यानी बिल्कुल एक हवाई बात है ना, ऐसी भाई हवाई बात है ना, बंदर से इंसान बने हो आप, तो बीच की नस्लें मार्केट से कहां गई? वो बंदर से क्या अचानक धड़म से बन गए थे? तो इवॉल्व होते होते पहले दुम, भाई दुम खत्म कैसे हुई है? एकदम से तो नहीं हुई होगी ना। सुबह उठा तो वसीम भाई पीछे चेक, सॉरी मादरत के साथ चेक कर रहे, दुम ही गायब हो गई, इंसान बन। भाई इवॉल्व करोड़ों अरबों साल में ना, तो करोड़ों अरबों साल में बंदर थोड़ा सा इंसान बना होगा, 75% बंदर होगा, 25% इंसान। वो नस्लें कहां हैं भाई? क्या ख्याल है भाई? फिर 50% इंसान, 50% बंदर, फिर ऐसी नस्लें होनी चाहिए तो 75% इंसान हो, 25% क्या हो? बंदर हो। एकदम ये कैसा धमाका हुआ है यार, बीच की सारी नस्लें मार्केट से, ना उनके हड्डियां मिल रही हैं, ना उनके कुछ भी नहीं मिल रहा उनका। खींचा तानी करके तो किसी का भी जनाजा किसी के खाते में डाला जा सकता है, लेकिन हकीकत में हकाइक की दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं बार बार एक दलील देता हूं, लेकिन मैं थकता नहीं वो दलील देके। ये जो कैमरा हमारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि मैंने साइंटिस्ट से बराह रास्त सुनी है ये बात। वो कहते हैं ये इंसानी आंख की कॉपी है। ये किसकी कॉपी है? अबे कॉपी खुद बन सकती है खरबों साल में, ओरिजिनल कैसे बन गई खुद बखुद? तो ये सब फजूल किस्म की बातें हैं। तो साइंस कहीं भी कुरान से टकराती नहीं है, और ये खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक होने की दलील है ये। खैर, तो हुआ ये था कि यूरोप में ना बहुत ज्यादा, जब वो आते थे ना हमारे यहाँ, तो पादरियों की अजीब मजहबी उनकी बातें होती थी, और उनके मजहब में भी ये चीज शामिल हो गई थी। अल्लाह से तौबा करनी है तो पहले पादरी साहब के दरबार में आपको हाजिरी देनी पड़ेगी, फिर माफ करवाना पड़ेगा, इतने सारे। तो उनमें मजहब से बगावत हुई। मजहब से बगावत में आपको पता है कि जब इंसान यू टर्न लेता है, जब किसी से बगावत करता है, तो बिल्कुल ही यू टर्न ले लेता है। तो उसका इस्लाम को फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। फायदा यह हुआ कि वो जो एक्सट्रीम लेवल पे वो इस्लाम के खिलाफ गए हुए थे ना, हर चीज को उल्टा करना, तो इन कंट्रीज में सेकुलरिज्म आया है। फिर मजहब से आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जो बातिल मजहब था उससे अपने आप को निकाला। तो ये पॉजिटिव, हाँ, उस पॉजिटिविटी के कुछ बहुत खतरनाक नुकसान भी हुए। यानी जो मैं पॉजिटिव चीजें बता रहा हूं ना, उनमें बहुत सारे मजहब से आजाद होने से कुछ बहुत, यानी ईसाइयत पे अगर कायम रहते तो कम से कम खानदानी निजाम कायम रहता उनका, अब्बा अम्मा ओल्ड हाउस में ना जाते, निकाह होता, वलदु ज़िना, बच्चे ना होते। ये तो जाहिर है मजहब से बगावत के नतीजे में ये सब सेटअप क्या हो गया, वो तो खराब हो गया ना, बेड़ा ही गरक हो गया उसका। खैर, तो लेकिन एक फायदा क्या हुआ भाई? फायदा ये हुआ कि अब बहुत सारे गोरे ऐसे हैं जो इस्लाम पे रिसर्च करते हैं न्यूट्रल होके, वो असबियत की बेस पे रिसर्च नहीं करते। उन्हीं में से एक किताब है ये, जिसकी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100 इंसानों में सबसे कामयाब तरीन इंसान की फहरिस्त में नंबर 1 रखा है ना। इसमें यह तो जरूर है कि नंबर 2 या नंबर 3 पे जिसको रखा, उसको रखने में मुसन्निफ से गलती हुई हो,
بھائی اس کی اپنی ریسرچ ہے, کوئی 1400 سال میں کوئی کیمرے لگا کے ہر شخص کو تو نہیں دیکھ رہا تھا نا. ریسرچ میں غلطی ہو سکتی ہے, نمبر لگانے میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہلا نمبر دیا اس میں اس سے غلطی نہیں ہوئی, کیونکہ یہ دلائل کی دنیا میں ثابت شدہ حقیقت ہے کہ 11 سال کے عرصے میں ایک ایسا شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو, ایک پسماندہ علاقے میں پیدا ہوا ہو جو تہذیب اور تمدن سے بالکل دور, کوئی اسٹیٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ, اور کوئی حاکم بننا بھی پسند نہیں کرتا اس علاقے کا, جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہو, اور جو تہذیب سے دور 360 بتوں کی پوجا کرتے ہوں, گھوڑ مقابلے میں کسی کا گھوڑا پہلے آگے نکل گیا اس پہ مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہو, اور شاعری جو ہمیں ملتی ہے نا پرانے زمانے کی, ان شاعریوں میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے کہ میں اتنا بہادر ہوں کہ مجھے مظلوم کی مدد کے لیے تلوار چلانے کا موقع نہ ملے تو میں ظالم بن کے لوگوں کی گردنیں کاٹنا شروع کر دیتا ہوں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ یعنی یہ بہادری ہے کہ مجھے بندہ چاہیے ہر قیمت پہ. یہ اس زمانے کی, دیکھو شاعری کسی قوم کی ترجیحات کی عکاسی کرتی ہے نا. دیکھو آپ کی قوم میں اگر عشق و معاشقے کی ہی شاعری پنپ رہی ہے, اس کا مطلب سارے ٹھرکی ہیں ایک نمبر کے. کیا خیال ہے, یہ مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہر وقت عشق معاشقے کی شاعری پسند کی جاتی ہے اور کوئی تعمیری شاعری علامہ اقبال والی پسند ہی نہیں ہو رہی ہے, اس کا مطلب قوم کیا ہے؟ ٹھرکی ہے. سیدھی سی بات ہے. آپ کی شاعری میں اگر سخاوت ہی سخاوت چل رہی ہو اور لوگ سخاوت پہ شاعری سننا پسند کرتے ہوں تو اس کا مطلب یہ قوم کیا ہے؟ سخی ہے. تبھی یہاں سخاوت کی شاعریاں چلتی ہیں. عرب میں کون سی شاعری چلتی تھی؟ عشق معاشقے والی دبا کے چلتی تھی, بہادری والی, سخاوت والی بھی چلتی تھی, کیونکہ سخی تھے وہ لوگ, کنجوسی کو پسند نہیں کرتے. رشتہ داری جوڑنے والی بھی بہت چلتی تھی, کیونکہ وہ رشتہ داری کو جوڑنے کو پسند کرتے. کچھ بہت ساری کوالٹیز تھی. غیرت والی چلتی تھی, غیرت کو بہت پسند کرتے تھے وہ لوگ. تو وہ الگ بات ہے, غیرت کا غلط استعمال ہوتا ہے, غیرت تھی ان لوگوں میں. تو ان کی شاعری میں بہادری بہت ملے گی. تو وہ شاعر کیا کہتے تھے کہ بھائی میں تلوار چلائے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا, مجھے بندوں کا خون چاہیے, خون. تو اگر مجھے مظلوم کی مدد کے لیے ظالم کو مارنا پڑے تو ویلکم, بہترین, بیسٹ. لیکن اگر مظلوم مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے تو مجھے تو بھائی ہر قیمت پہ کیا چاہیے؟ بندہ چاہیے, خون چاہیے. میں ظالم بن کے لوگوں کی گردنیں اڑانا کیونکہ میں مرد کا بچہ ہوں, مجھ سے آرام سے بیٹھا. یہ ان کی ترجیحات تھی. سمجھ رہے ہو آپ؟ ایسی قوم میں ایک شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو, جو نہ پڑھنا جانتا ہو, جس کے والد پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہوں, 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو چکا ہو, ٹائم 11 سال کا دیا گیا ہو, ویژن قیامت تک کا دیا گیا ہو, او بھائی یہ خدا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ جو یہاں بیٹھے ہو نا, یہ 11 سال جو نبی کو ویژن دیا گیا تھا نا, اس کی اثرات ہیں. رمضان کے چاند کا اعلان ہوتا ہے, کروڑوں لوگ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں, کروڑوں, لاکھوں نہیں, کروڑوں, پورا مہینہ بھوکا پیاسا رہتے ہیں. یہ اس 11 سال میں جو کام کیا ہے نا, اس کے 1400 سال کے بعد جو اثرات ہیں وہ ہیں. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ 4 دن کوئی کسی کو بھوکا پیاسا رہ کے دکھا دے, کسی ڈاکٹر, کسی ہو نا حساب کتاب کسی کا بہت زیادہ, آپ اس کو بولو تھوڑا کھانا پینا چھوڑ دو, کتنے ٹائم چھوڑے گا وہ؟ 3 دن چھوڑے گا, چوتھے دن پراٹھے, انڈے, چنا, چاٹ, پوریاں. یہاں تو نام ہی ہوٹل کا چائے پراٹھا کسی نے سنا یہاں رکھا ہوا ہے. بہرحال جو بھائی بھی ہیں, بہرحال اچھا نام ہے ماشاءاللہ. تو کیونکہ میری تو فیوریٹ غذا ہے صبح ناشتے میں. میں 911 کال کر رہا ہوں کہ تم کیوں پانی تک نہیں پیتے یہاں کارپوریٹ میں. پانی نہیں, مطلب یہاں پہ گورے نے مجھے دیکھا روزے کے درمیان, مگر میں 911 کال کرنے والا ہوں کہ تم پانی تک نہیں پی رہے. ہاں مطلب یہ یہاں کے لوگ. اچھا. تو دیکھو, اور یہ تو آپ یہاں روزے میرا خیال ہے گرمیوں میں تو 18 گھنٹے کے روزے ہو جاتے ہیں. شدید ترین گرمیوں میں ریگستانوں میں لوگ روزہ رکھتے ہیں. کیا موٹیویشن ہے یار. صدیوں پہلے ایک اعلان ہوا تھا, زکاتیں کتنی نکلتی ہیں, کتنی زکاتیں نکلتی ہیں. قربانی دیکھ لو,
دنیا کا سب سے مہنگا ترین تہوار بقرعید ہے، جس میں انٹرٹینمنٹ بہت کم ہے. وہ انٹرٹینمنٹ جس کو دنیا انٹرٹینمنٹ کہ ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اس کو دنیا انٹرٹینمنٹ نہیں مانتی کہ آپ گائے لا رہے ہو، گھاس کے لا رہے ہو، ذبح کر کے کھا رہے ہو. گورا کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، واٹس گوئنگ آن. گورا یہی کہے گا. تو کتنا خرچہ کسی مذہب کے تہوار پر، کراچی کی زبان استعمال کر لوں، کسی کا باپ بھی ایسا خرچہ کر سکتا ہے؟ کیا ہندو اپنے تہوار پہ 20-20 لاکھ کے جانور لا کے کاٹتے ہیں بھائی؟ کرسمس پہ کیا 20-20 لاکھ کے کیک کٹتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کس پہ کیک کٹتے ہیں یا کچھ اور ہوتا ہے، بعض دفعہ میں کچھ الٹی چیز بتا رہا ہوتا ہوں. کیک بھی کٹتے ہیں کرسمس؟ اچھا، کسی تہوار پہ نہیں ہوتا میرے بھائی. شادی بیاہ میں نہیں ہوتا. بہت دفعہ پوری دنیا میں اتنے لمبے لمبے ہٹے کٹے، اور اس میں کھاتا کتنا ہے انسان؟ کھلاتا زیادہ ہے، کھاتا بہت کم ہے. بھائی 1400 سال پہلے نبی نے ونس اپون اے ٹائم ایسا کیا، بقرعید میں آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے اور کہا ایک میری طرف سے ایک امت کی طرف سے. بس صحابہ نے دیکھا اور وہ جو رائج ہوا ہے، پھر فرمایا کہ ہمیں اس میں کیا اجر ملے گا. آپ نے نہیں فرمایا تمہیں $، ملیں گے، فرمایا اجر یہ ملے گا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی. وہ نیکی ابھی تک کسی نے دیکھی نہیں. یار اس سے زیادہ کامیابی کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ 11 سال میں کیا انقلاب. فقہ کا ایک پورا باب مرتب کر لیا، قانون. اسلامی حکومتیں چلی ہیں. پہلے بنو امیہ کی حکومت ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے ظلم بھی تھے، لیکن لا کیا تھا؟ اسلامی. اتنی بڑی دنیا پہ ایک اسلامک لا جو گورنمنٹ چلا رہی ہے نہیں آئی. دیکھو چھوٹا سا لا گھر کے چلانے کے لیے لکھنے میں 25-30 سال چاہیے، پھر بھی آدمی کہتا ہے کینسل ہو گیا دوبارہ سے. بنو امیہ کی خلافت جو تھی، جو ملوکیت ہی تھی، لیکن بہرحال مجازن خلافت ہی تھی نا. مجازن کا مطلب وہ اس طرز پہ تو نہیں تھی جو خلفائے راشدین تھے، لیکن جب بھی کوئی بادشاہ ہوگا تو پھر شریعت نے کہا ہے کہ اس کو آپ کو بادشاہ ماننا پڑے گا. تو جو مسلمان مجاہدین اس میں گئے ہیں، اٹلی تک قریب پہنچ چکے تھے، وہ یورپ میں، افریقہ میں ساؤتھ افریقہ تک اسلام آ چکا تھا. نارتھ ویسٹ میں کہاں؟ اٹلی میں ابھی بھی جو چھوٹے چھوٹے جزیرے بنے ہوئے ہیں، یہ جزیرے اس دور میں جو یورپین لوگ فرار ہو کے پانیوں میں جا کے آباد ہوئے تھے نا، وہ اس وقت جا کے آباد ہوئے تھے پانیوں میں. جاتے ایسٹ میں کدھر تک؟ چائنا سے آگے نکل چکے تھے. سندھ کا ذکر تو سندھ تو محمد بن قاسم کے دور میں، جب حضرت ابو ہریرہ اور بہت سارے صحابہ زندہ تھے، تبھی بخاری میں سندھ کا تذکرہ آتا ہے. تو اتنے بڑے پیمانے پر ایک لا، باقاعدہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ تھی، اور اس اسٹیبل گورنمنٹ کا لا کیا تھا؟ وہ جو 11 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل سے بنایا اور ریٹن میں آ چکا تھا. وہ جو لا ریٹن میں آیا، اس میں کچھ تو اتفاق ہوا، کچھ چیزوں میں اختلاف ہوا. اس اختلاف میں بھی حکمت تھی. وہ آج تک ہمیں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی شکل میں ملتا ہے. یہ صدیوں سے، کیونکہ مرتب کیا نا امام محمد رحمہ اللہ تعالی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، 2 صدی ہجری کے، یعنی ابھی نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 100 سال ہوئے ہیں. امام محمد نے سب سے پہلی کتاب لکھی ہے بین الاقوامی لا پر. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو ہم نے جو بین الاقوامی لا کے مختلف ملکوں سے معاہدے، ہمارا ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ کیا ہوگا، تو ہم نے جو کتاب لکھی ہے وہ 1200-1300 سال پہلے لکھی ہے. وہ آج تک چلی آ رہی ہے کتاب السیر کے نام سے. پھر اسی کی مختلف کاپیاں کی گئیں اور شروحات لکھی گئیں، دوسرے فقہاء نے بھی اس پہ کام کیا. تو اتنے پھر بنو عباس کی حکومت آئی، اس کا لا کیا تھا؟ اسلام. سمجھ رہے ہیں؟ پھر خلافت عثمانیہ نے کتنے بڑے حصے پہ حکومت کی ہے، اس کا لا کیا تھا؟ یعنی یہ گھر کے لیے قانون سازی نہیں ہے بھائی، یہ قانون سازی پوری اسٹیبل گورنمنٹ کو، اور صدیوں تک اس نے راج. اگر وہ غلط قوانین ہوتے نا یا امپلیمنٹ کے قابل نہ ہوتے تو وہ 4 دن بھی ان حکومتوں نے نہیں چلنا تھا. کامیابی سے وہ
لا جو فقہ جس کو کہا جاتا ہے وہ چلا ہے. ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے, اس میں لا فقہ حنفی تھا. تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لا دے کر گئے ہیں ایسا چلا ہے نا, وہ اب جا کے خلافتوں کا خاتمہ ہوا ہے 100 سال پہلے. لیکن اب بھی بہت سارے کنٹریز 90%, کوئی 95%, کوئی 80% وہ اسی لا کو فالو کر رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. بھائی 1400 سال ایک قانون کامیابی سے چل کے دکھائے, ٹائم کتنا تھا؟ 11 سال. اس سے زیادہ اور کیا سمجھاؤں آپ لوگ؟ اسلام کی حقانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی میرے بھائی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ تو دنیا کے سب سے مؤثر اور کامیاب ترین انسان کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا اور پتلی گلی سے نکلوں گا. پتلی گلی سے اس لیے کہ اتنے لوگوں سے مسافہ اور سیلفیاں میرے بس میں. سیلفیوں میں صرف سیلفی نہیں ہوتی, مسکرانا الگ پڑتا ہے. ایک حد تک انسان کسی کے مشورے پہ مسکراتا ہے, 4 دفعہ 5 دفعہ, پھر مسکراؤ, پھر یہ واری, پھر یہاں سے نہیں فرنٹ سے, پھر ان کے ساتھ الگ ہو, پاگل ہو جاتا ہے بھائی آدمی. یار اندھی کے بچہ ہوا, چوم چوم کے مار دیا اس نے, نظر تو آ نہیں رہا تھا نا. تو دیکھو پہلے تو اپنا ایمان درست کرو. میں بیان لے کے کیا چلا تھا میرے دماغ سے نکل گیا. نہیں شادی پہ نہیں لے, آٹو پہ ہو گئے ہیں. گورو کی جو سٹائل ہے ٹی وی ان پہ رنگ جاتے ہیں, یہاں پہ آتے ہیں. ہاں اصل میں یہ ٹاپک لے کے چلا تھا. تو پہلی بات تو میرے بھائی یہ کہ اب چونکہ سیکولر لبرل حکومتیں ہیں تو اب کیا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ اب نیوٹرل انداز میں کام کر رہے ہیں. تو اگر نیوٹرل انداز میں جب کام ہوگا, تحقیق ہوگی, تو پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ اسلام کا بھاری ہوگا. اس لیے اب نیوٹرل ہی رہنے دو اس کو. کوئی ایسی بات ان ملکوں میں نہ کریں کہ نفرتیں پھیلیں, شدت پسندی پھیلے اور آپ لوگ کے خلاف قانون سازی ہو, پابندیاں لگیں. اس سے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھتے ہیں. نبی نے 13 سال مکہ میں زبانی دعوت دی, بے تحاشا مخالفت. تو وہاں آپ کو دنیاوی لحاظ سے کامیابی, اس لحاظ سے تو کامیابی تو ہر وقت نبی کامیاب ہے بھائی, اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. لیکن جو آپ کا مشن تھا اس کی تکمیل نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ اتنی مخالفت. وہاں آپ نے جنگ کے لیے تلوار نہیں اٹھائی ہے بھائی, کمزور ہیں. بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, وہ ہم پتھر نہیں ہٹا سکتے. تو یہاں ہم اور کیا, اس لیے قرآن بار بار صبر 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 صبر, فاعفو واصفحوا. یہاں تک قرآن نے کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن, کوئی برا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے نبی نے جتنے بھی کام کیے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے کیے ہیں. بعض لوگ قرآن کی آیتیں اٹھا کے چسپا کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ آیتیں کسی اس آیت کے لیے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس موقع پہ نازل ہوئی ہے.